हाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। देखती आँखों सुनते कानों आप सबको मैं निदाली मुबीन मज़हर का ढेर सारा सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। आई लव यू। ईच वन ऑफ यू, हर उस पर्सन को जो पहले दिन से लेकर अब तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है, बना हुआ है, प्यार करता है, मेरी वीडियोस को, लाइव ब्रॉड को टिकटॉक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर देखता है, लाइक करता है, सब्सक्राइब करता है, शेयर करता है और मेरी लाइव ब्रॉड पे आके सुपर चैट भी करता है। ये आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। बहुत सारी खुशियों के साथ, बहुत सारी हैप्पीनेस के साथ मैं सिर्फ उम्मीद ही कर सकती हूँ, क्योंकि आपकी लाइव ब्रॉड पे जो सूरत हाल चली थी मुझे पता है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे हमेशा की तरह प्यार करती हूँ और आपके लिए दुआ गो रहती हूँ, ठीक है। तो चलते हैं फ़ौरन रीडिंग की जानिब। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की रीडिंग का टॉपिक आप पढ़ रहे हो, हम देखने वाले हैं लास्ट नाइट आपके पर्सन की डीप थॉट्स क्या थी आपको लेकर, और क्या आप कोई वो नेक्स्ट एक्शन लेंगे, और ये मैं चेक करूंगी डाइस रीडिंग से। यस, बहुत डिमांड कर रहे थे कि निदापी काफ़ी दिन हो गए आपने डाइस रीडिंग नहीं की, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी फैमिली के लिए डाइस रीडिंग ही ले आऊँ। तो मैंने फिर सोचा कि पहले शॉर्ट में की थी, अब थोड़ी डिटेल रीडिंग करते हैं डाइस के साथ, यूनिवर्स के कार्ड के साथ, और साथ में हम लेंगे एंजल मैसेजेस के मैसेज भी, कि देखते हैं अगर बीच में मेरा चैनल कोई मैसेज हुआ या फिर चैनल मैसेज देने का मन हुआ तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो आपको ये बता दूं कि मेरी रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है और सभी किस्म के पर्सन के लिए नहीं है। तो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, यानी कि आप में से कोई भी पर्सन मेरी एनर्जीज को ना तो मेरे चैनल पर ना ही किसी और के चैनल पर जाकर मेरी एनर्जीज को चेक नहीं कर सकता। एक बिग क्रॉस है, कभी भी आपको मेरी एनर्जीज एक्यूरेट नहीं मिलेंगी। दूसरा, 18 प्लस लोगों के लिए मेरी ये रीडिंग है, अंडर 18 के लिए मेरी रीडिंग नहीं होती। फॉर एंटरटेनमेंट देखनी है, मोस्ट वेलकम। और अगर आप किसी गाइडेंस के लिए देखना चाह रहे हो तो छोटे बच्चों के लिए, प्री मेच्योर बच्चों की जहनीत के लिए ये रीडिंग नहीं है। थर्ड, सबसे अहम लोग वो हैं जो कि सेम जेंडर सेक्स में होते हैं, और मैं उन लोगों के लिए रीडिंग नहीं करती बेटा जी। किसी भी किस्म की चिंकी पिंकी करने की ज़रूरत नहीं है, हैंकी पैंकी करने की ज़रूरत है। आप अदर चैनल्स पर जाकर अपनी वीडियोस देख सकते हो, अपनी प्रोडिक्शन ले सकते हो, ठीक है जी। बाकी हर तरह के लोगों के लिए मेरी रीडिंग यहाँ पे मौजूद है, हस्बैंड वाइफ के लिए, लवर के लिए, क्रश के लिए, मिंटोर के लिए, डॉक्टर के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, लेस कॉन्टैक्ट के लिए, डिवोर्सी पीपल के लिए, सिंगल पेरेंट के लिए, यानी कि इसके अलावा आप जिसके लिए भी, नियर डियर के लिए, हमसायों के लिए, जिसके लिए भी देखना चाहते हो, यस, ये रीडिंग आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है जी। मेरी ये रीडिंग जो भी है इल्म की बेस पे की जाती है। आपका हतमी और आखिरी फैसला अल्लाह की ज़ात जानती है, ये जस्ट पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो लिहाजा अपनी लाइफ का कोई भी अहम डिसीजन लेने से पहले आपने ये सोच लेना है कि आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करवानी है। उसके लिए ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा था, और यही मेरा एक ही इकलौता नंबर है जो मैंने नीचे भी मेंशन कर दिया आप लोगों की सहूलत के लिए। ऊपर भी चल रहा था और नीचे भी चल रहा था। इसके अलावा आपको स्कैमर से बच के रहना होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि जो लोग नए आ रहे हैं, यहाँ पर मैं 10 मिनट की दुआ मांगने जाती हूँ आप सबको पॉजिटिव एनर्जीज में लाने के लिए। तो जो लोग दुआ में शामिल होना चाहते हैं, जो मुस्लिम है वो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें, और जो नॉन मुस्लिम है वो अपने रिलीजन के मुताबिक कोई भी पॉजिटिव रिचुअल्स को अदा करके अपनी दुआ के लिए हाथ फैला लो, ताकि मैं आप सबके लिए दुआ कर सकूं। और आपने 999 की एनर्जी से दुआ को क्लेम करना है। किसकी एनर्जीज के साथ, किसकी आमीन से सबकी दुआएं कबूल हो जाए मैं नहीं जानती, ठीक है। और अगर आप दुआ में शामिल नहीं होना चाहते तो यहाँ से ठीक 10 से 12 मिनट वीडियो को स्किप कीजिए और सीधा रीडिंग पे चले जाइए। मैं आपको मिलूंगी रीडिंग पर जी, और मैं हम लोग यहाँ पर मिलकर सब दुआ मांग लेते हैं, ठीक है जी। दुआ मांगने से पहले मैं यहाँ पे स्मोक की ट्रे को उठा लूँ, क्योंकि स्मोक हो गई। तो मैं मांगने जा रही हूँ दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नाहित रहम करने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजहुम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, ए बहुत ज़्यादा सखी है, फैलाने वाले है, करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, बहुत ज़्यादा बेपर्दा, बहुत ज़्यादा इंसाफ करने वाले, बहुत ज़्यादा सुनने वाले, ए दिलों के हाल को सबसे बेहतर जानने वाले, तू सबसे बेहतर जानता है। या तू रहमान है, तू रहीम है, या अरुम राहिमीन, या अरुम राहिमीन, या अरुम राहिमीन। मैंने मेरे छठे इमाम इमाम जाफरी सादिक अलैहिस्सलाम से का ये फरमान सुना है कि या अरुम राहिमीन पर तूने अपने इस नाम पर तूने 2 फरिश्तों को, 2 मलाइका को, 2 मुकर्रबीन को मुकर्रब कर रखा है, ड्यूटी दे रखी है कि जब भी तुझे कोई तेरे इस नाम से पुकारे तो सुनने वाले की या कहने वाले की पुकार को आमीन कहने से पहले, दुआ ख़त्म होने से पहले कबूल किया जाए। ऐ मेरे खालिक माए, तू तो अरहमुर राहिमीन है। मैं ये दुआ इस यूट्यूब के थ्रू, टिकटॉक के थ्रू या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम के थ्रू यूनिवर्स में मेरी आवाज़ जहाँ-जहाँ, जिस-जिस के कानों के साथ टकराई जा रही है मौला, उसके दिल में उठने वाली ख्वाहिशों को, विशेज़ को, ख्वाहिशात को, दुआओं को कबूलियत की मोहर लगा दे। जितनी रहमतें, बरकतें, रौनकें, खुशियाँ इस महीने के सदक़े में पूरी कायनात में बरस रही हैं, मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में इस पूरी कायनात में, यूनिवर्स में बरस रही हैं, उतनी रहमतें, बरकतें, रौनकें, खुशियाँ तमाम
देखने वाले सुनने वालों की ज़िंदगियों में ले आए मेरे खालिक। मगर उतने ही दुख दर्द तकलीफ़ें हासदीन व मुनाफिकीन को तवीज़ आगे को नेगेटिव एनर्जीज़ को नज़र बद को इनकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए वासिले जहन्नुम कर दे। ऐ मेरे खालिक व मालिक, मैं तुझे वास्ता देती हूँ हर तेरे रहमान होने का, रहमुर रहीमीन होने का, जितना तुझे फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मोहसिन की शहादत का वास्ता देती हूँ। ऐ मेरे खालिक में जो लोग बेऔलाद हैं उन्हें साहिब औलाद, जिन्हें बेटों की ख्वाहिशों ने अली असगर के गुलाम अता फरमा दे, जिन्हें बेटियों की ख्वाहिशों ने बाली सकीना की कनीज़ें अता फरमा दे। ऐ मेरे खालिक मालिक, और जिन लोगों को कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मोहसिन की शहादत के सदक़े में, बीबी रुबाब की उजड़ी हुई झोली के सदक़े में मौला इनकी कंसीविंग प्रॉब्लम को आसान फरमा दे। ऐ मेरे खालिक व मालिक, जो वालिदैन अपने बच्चे-बच्चियों की शादियों के लिए परेशान हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। ऐ मेरे मौला, आपको फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मौला मुश्किल कुशा के अक़द का वास्ता कि तूने निकाह को पसंद फरमाया, बेहतरीन वर मिलाकर माँ-बाप की परेशानी को दूर फरमाते हुए इनके बच्चे-बच्चियों की शादियाँ कर दे। जो बच्चे-बच्चियाँ लव मैरिज करना चाहते हैं, दिलों में सच्ची मोहब्बत लिए बातिन को तू बेहतर जानता है मेरे खालिक। ऐ मेरे खालिक मालिक, बीबी ज़ुलेखा अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की अक़द के सदक़े में, ज़ुलेखा की सच्ची और पाकीज़ा मोहब्बत के सदक़े में इन प्यार करने वालों के सर जुड़वा दे, इनकी शादियाँ करवा दे। और जिन बच्चे-बच्चियों की शादियों में डिले हो गया है, एज ज़्यादा हो गई है, पैसे ना होने की वजह, जहेज़ ना लेने देने की वजह से शादियाँ नहीं हो रही, या फिर किसी ने मैजिक करके रिश्ते में ब्लॉकेज पैदा कर दिया, मेरे खालिक में बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़द के सदक़े में इनके निकाह करवा के इनकी इज़्तिवाजी ज़िंदगी को शुरू करवा दें। जो बच्चे-बच्चियाँ स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, इम्तिहान दे रहे हैं, कामयाबियों के लिए काविश कर रहे हैं, मेरे ख़्याल में हज़रत बाक़र जो हमारे 5वें इमाम बाक़रुल उलूम की अलूमियत के सदक़े में इन्हें कामयाबी और कामरानी अता फ़रमा के इनको बेहतरीन मंज़िलों पर पहुँचा दिया। मेरे खालिक मालिक, जो लोग परदेस में हैं, परदेसी हैं, जो अपने माँ-बाप से, बहन-भाइयों से, बीवी-बच्चों से दूर हैं, खैर-ओ-आफ़ियत से उनको असीराने शाम की परदेसी के सदक़े में खैर-ओ-आफ़ियत से अपने मुल्क में, अपने बच्चों में, बीवी-बच्चों में, माँ-बाप में मिलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मेरे खालिक मालिक, जो बाहर के मुल्कों में जाके सेटल होना चाहते हैं, इमिग्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है, जॉब के सिलसिले में जाना चाहते हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमा दे। ऐ मेरे खालिक मालिक, जो लोग अस्पतालों में बीमार हैं, जिन्हें मैं जानती हूँ, जिन्हें मैं नहीं जानती, जिन्होंने मेरे ज़िम्मे दुआएँ लगाई, जिन्होंने मेरे ज़िम्मे दुआएँ नहीं लगाई, या मेरे देखने वाले, सुनने वालों की नज़र में जो कोई बीमार है या किसी ने इनको दुआ के लिए कहा है, तो मेरे खालिक मालिक, हमारे चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार करबला मौला सज्जाद की बीमारी के सदक़े में इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमा कर इनको अपने बीवी-बच्चों पर, घर वालों के साथ सेहत और तंदुरुस्ती के साथ जीने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मेरे खालिक मालिक, मैं फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ख़ास करके बाली सकीना की यतीम कनीज़ हूँ, मुझे यतीम बच्चों की मदद करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। मेरे साथ उन तमाम प्योर डिवाइन सोल्स को मिला दे, जो हकीकतन ग़ैबी तरीके से दूसरों की मदद करना जानते हों, उन सबको मेरे साथ मेरी प्योर फैमिली में मिला दे। जो लोग बेघर हैं मौला, तुझे तेरे खाना काबा दुनिया में तेरा घर है, उस खाना काबा के सदक़े में मैं तुझसे वास्ता देती हूँ कि हर बेघर को, जो रेंट पे रहते हैं, गिरोह पे रहते हैं, किसी के घर, किसी के सहारे पे रहते हैं मौला, हम सबको अपने-अपने बड़े-बड़े घर अता फ़रमा, और जिनके पास ऑलरेडी घर है उनकी उनकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाए। मेरे खालिक मालिक, हमें गरीब लोगों की मदद करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ऐ मेरे खालिक, मुझे मेरे शौहर, मेरी माँ, हमारी फैमिली वालों के साथ, बच्चों के साथ हज उम्रा ज़ियारत करने की तौफ़ीक़ात अता फ़रमा। मुझे इतना अता कर दे, खुद मौला हुसैन के अज़ादारों को ज़वार बनाओ, ना सिर्फ़ उन्हें ज़वार बनाने के लिए तैयार करूँ, बल्कि उन्हें बाकायदा तौर पर पैसे दूँ कि वहाँ पर जाकर शॉपिंग भी खुद कर सकें। मौला जो लोग नॉन मुस्लिम हैं, उनको उनके दीन के मुताबिक उनकी मज़हबी रसूमात को अदा करने की तौफ़ीक़ात अता फ़रमा। मौला, हम हम औरतों का पर्दा कायम रख, मतलब दुनिया में जो कहीं जहाँ कहीं भी परेशान हालत, हवाओं में, फ़िज़ाओं में, दरियाओं में, समुद्रों में, पहाड़ों में, चट्टानों में, मैदानों में, नदी नालों में, दुनिया में जहाँ कोई भी किसी भी हाल में परेशान है, जिन्हें मैं नहीं जानती मौला, जिन्हें तू जानता है, जो दुनिया में किसी भी जगह पर समंदर की तहों में भी अगर कोई तुमसे मदद तलब कर रहा है, तो अपने उस गैबी वसीले से मदद फ़रमा, जिस गैबी वसीले से तूने अपने 1,24,000 पैगंबरों की मदद फ़रमाई। ऐ मेरे खालिक मालिक, हमें अपनी ज़ात के अलावा किसी खबीस, किसी कमीने, किसी ज़लील इंसान का मोहताज ना कीजिए। ऐ मेरे खालिक व मालिक, मैं तुझे मदीने के अमीर इमाम मौला हसन अलैहिस्सलाम को वास्ता देती हूँ, जो लोग रोज़ी-रोटी के लिए परेशान हैं, कारोबार के लिए परेशान हैं, जॉब के लिए परेशान हैं, नौकरियों के लिए परेशान हैं, ऐ मदीने के अमीर इमाम, मैं आपको वास्ता देती हूँ मोहम्मद मुस्तफ़ा के नूर ऐन, फ़ातिमा के दिल के चैन,
کربل نہنوا کے غریب کربل حسین کی مظلومیت کا، بے کفن حسین کی مظلومیت کا آواز آتی ہے کہ جن کا لاشا کربلا میں بے گور و کفن 3 دن تپتی ریت پر پڑا رہا ہے، میرے مولا اس غریب حسین کی غربت کا واسطہ دیتی ہوں کہ مولا جتنے بھی یہاں پر بے روزگار ہیں ان کو اپنے مدینے کے وسیع دسترخوان سے رزق عطا فرما دے مولا، جو لوگ جاب لیس ہیں ان کے لیے بہترین وسائل پیدا کر دے میرے خالق مالک۔ اے میرے مولا حسین، اے میرے مولا حسن، آپ کے در پر تو کبھی دشمن خالی نہیں گیا تھا، میں تو اپنی چھوٹی سی ڈیوائن فیملی کو آپ کے مان پر، آپ کے دسترخوان پہ لے کے آ رہی ہے میرے مولا۔ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے، جو کوئی جہاں کہیں اپنے اپنے ملکوں میں بیٹھا ان کی حفاظت، پاک آرمی کی حفاظت، قبلہ اول کی حفاظت فرما دے، جس طرح تو نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی اپنے ابابیل کو بھیج کے، اسی طرح ہمارے قبلہ اول کی حفاظت فرما دے، ہمارے وقت کے امام کو بھیج کر ہے میرے خالق میں جو لوگ اس وقت جیلوں میں قید و بند ہے، بے جرم اسیرہ، ان کو رہائی کی خبر سنا دے میرے خالق۔ ہم سب کو حج عمرہ زیارات کرنے کی توفیقات عطا فرما، اور ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا کر، جو ہمارے حق میں بہتر وہ بھی عطا کر، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے اسے بہتر کر کے عطا فرما میرے خالق و مالک۔ میں نے اپنے ہر زندہ مردہ دوست دشمن کو تیری رضا کے لیے معاف کیا، تجھے گواہ کر کے معاف کرتی ہوں، اس لیے نہیں کہ میں بہت سخی ہوں، میں صرف اس لیے معاف کر رہی ہوں کہ میرے خالق کہ اگر قیامت کے دن تو نے مجھ سے پوچھے کہ تو نے میرے بندے کو معاف کیا تھا، تو اپنے وعدوں کا سچا ہے مالک، مجھے تجھ سے ڈر نہیں لگتا، تیری قسم مجھے تجھ سے ڈر نہیں لگتا، ہاں مگر مجھے تیری ناراضگی سے ضرور ڈر لگتا ہے میرے خالق و مالک۔ مجھے قبر سے ڈر نہیں لگتا، ہاں مگر مجھے قبر کے اندھیروں میں تنہا لیٹنے سے ضرور ڈر لگتا ہے میرے خالق و مالک۔ مجھے برزخ سے ڈر نہیں لگتا، ہاں مگر برزخ میں ملنے والی ان سزاؤں سے ضرور ڈر لگتا ہے جو دنیا میں میرے سے خطائیں ہوئی ہیں، میرے سے گناہ ہوئے ہیں میرے خالق۔ مجھے قیامت کے، اے میرے خالق مالک، مجھے قیامت کے دن سے ہرگز 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 ڈر نہیں لگتا، ہاں مگر مجھے قیامت کے دن 1,24,000 پیغمبروں، ان کی امتوں کے سامنے، خاص کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے سامنے رسوا ہو جانے سے بہت ڈر لگتا ہے میرے خالق مالک۔ میں تجھے تیرے ارحم الراحمین ہونے کا واسطہ دیتی ہوں، جس طرح دنیا میں تو نے مجھے میرے گناہوں کو چھپا کر، میرے عیبوں کو چھپا کر لوگوں کے دلوں میں مجھے میری عزت دی، میری محبت ڈالی، میرا پیار ڈالا، میری آواز میں، میری باتوں میں مجھے وہ علم عطا کیا کہ ان کے باتوں پر وہ اثر کرتی ہیں مولا، اسی طرح قیامت کے دن میرے عیبوں پر پردہ ڈال کر مجھے محمد آل محمد کے سامنے سرخ رو فرمانا، اور مجھے محمد آل محمد کے جھنڈے کے نیچے، ان کے وفاداروں کے نیچے شمار فرمانا ہے میرے خالق مالک۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ واحد اللہ شریک ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور میں یہ بھی شہادت دیتی ہوں کہ مولا مشکل کشا شیر خدا اللہ کے ولی ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی ہیں اور ہمارے خلیفۃ بلا فسر، اور میں یہ بھی شہادت دیتی ہوں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی تھیں، دنیا کی سچی ترین خاتون تھی، سچی ترین خاتون ہے، سچی ترین خاتون رہیں گی، صدیقہ تو کبریٰ تھی، صدیقہ تو کبریٰ ہے، صدیقہ تو کبریٰ رہیں گی، خاتون جنت تھی، خاتون جنت ہے، خاتون جنت رہیں گی۔ میں جب تک زندہ ہوں میں اسی شہادت پہ تھی، اسی شہادت پہ ہوں، اور آخری دم تک اسی شہادت پہ رہوں گی۔ اے میرے خالق مالک، میری اس شہادت کو میں میرے وقت کے امام، اپنے 12 امام 14 معصومین کو، مولا مشکل کشا کو امانتاً رکھواتی ہوں کہ جب میں دنیا سے رخصت ہونے لگوں، 12 امام 14 معصومین کو گواہ کرتی ہوں کہ مولا میں یہ اپنی امانت میرے وقت کے امام صاحب الزمان کو امانتاً رکھواتی ہوں کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو کے جانے لگوں تو میرے منہ پر میرا کلمہ شہادت جاری ہو جائے، زیارت عاشورہ پڑھ کر، کلمہ شہادت پڑھ کر میں اس دنیا سے انتقال کر کر اپنے خالق و مالک سے جا کے مل سکوں، اور اسی شہادت پر میں پل صراط کو پار کرتے ہوئے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قدم بوسی کروں گی۔ مولا مجھے پل صراط سے ڈر نہیں لگتا، ہاں مگر مجھے پل صراط میں گر جانے سے ہونے سے ڈر لگتا ہے کہ ایک دفعہ جو پل صراط میں گرا وہ دوبارہ جنت میں نہ جا سکے گا۔ اے میرے خالق و مالک، میری اس ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما، میں نے جس جس کے لیے مانگا اس سب کو عطا کر، جس جس کے لیے نہیں مانگ سکی ان سب کے لیے میں تہجد کی دعا میں جو دعائیں مانگتی ہوں مولا، ان سب کے ریزوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبولیت کی مہر لگائے میرے خالق و مالک۔ میں تجھے فاطمہ زہرا کی چادر تطہیر کا واسطہ دوں، مجھے 5 وقت کی نماز اور نماز شب کا سجدہ اسی طرح عطا فرما جیسے تو شب قدر کی راتوں میں ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، مجھ سے نماز شب 5 وقت کی نماز کا سجدہ نہ چھینیو، تو ارحم الراحمین ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ میرے وقت کے امام صاحب الرسول زمان کا ظہور جلد سے جلد ہو جائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل دا ٹیرو ورلڈ ندالی مبین مظہر۔ چلتے ہیں ریڈنگ کی جانب، سب سے پہلے ہم اس کو اٹھا لیں کیونکہ اس کے نیچے کارڈز نہیں آتے، اور یہاں پر ہم کرنے والے ہیں ڈائس ریڈنگ۔ سب سے پہلے ہم یونیورس کا ہی میسیج لیں گے، پلیز جوائن، پلیز یونیورس سے ہم دیکھنا چاہیں گے جو جن لوگوں کی نظر کے سامنے سے یہ ریڈنگ گزر رہی ہے وہ ان کے پرسن کل رات کیا سوچ رہے تھے، اور ان کی
کیا تھاٹس تھیں، کیا وہ بھی سکون کی نیند سوئے یا میرے دیکھنے والے فیملی کی طرح ان کی بھی رات آنکھوں میں ہی کٹ گئی؟ تو فٹافٹ آپ کے پرسن کی جو بھی ہیں پرسن ہی ہیں، میں یہاں پہ انرجیز کو کیری کروں گی، آپ نے فوکس کر لینا ہے اپنے پرسن پر اور گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل زوڈیک سائن ریڈنگ ہے تو آپ نے زوڈیک سائنس پہ کم اور اپنی انرجیز پر فوکس زیادہ کرنا ہے۔ پلیز ڈیوائن پلیز اینجلز مجھے بتائیں کہ رات کو جو میری دیکھنے والی فیملی، ان کے پرسن کی لیٹ نائٹ تھاٹس میرے دیکھنے والی فیملی کے لیے کیا نکل کر آ رہی ہیں؟ کیا وہ بھی رات کو جاگ رہے تھے یا پھر کس سینیریو میں تھے؟ ٹھیک ہو گیا، اور اس کو ہم یہاں سے اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز میں کیا نکل کے آتا ہے۔ ایک ٹائم ہم شفل کر لیں گے، باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز میں کیا نکل کے آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنفیوژن، اوکے، اور نیچے دیکھو کیا نکلا، پالیٹکس۔ کہیں نہ کہیں بیٹا جی آپ کے پرسن کے اوپر پالیٹکس کا خمار چھایا ہوا ہے، دیکھتے ہیں۔ بریک تھرو، سلوئنگ ڈاؤن، کمپلیشن اور آئسولیشن۔ جو حال دل کا ادھر ہو رہا ہے، وہ حال دل کا ادھر ہو رہا ہے، جانے جان دلوں پہ پیار کا عجب سا اثر ہو رہا ہے۔ یہاں پہ میں نے کارڈ نکال لی ہیں اور یہاں پر ڈائس بھی میں نے اپنے کلرفل رکھ لی ہیں، جس سے آپ کی انرجیز کا، آپ کے پرسن کی انرجیز کا پتہ چلے گا۔ تو بس چینلڈ ہو گیا تو میں نے گنگنا دیا ہے بیٹا جی۔ اب کتنا اس پہ آپ کے ساتھ اثر کرتا ہے یہ تو ابھی انرجیز نکل کر آئیں گی تو پتہ چلے گا، ٹھیک ہے؟ ایک آدھا پکڑ ہی لیتی ہوں، لیتے ہیں، ہاں اب ٹھیک ہے۔ پلیز ڈیوائن پلیز اینجل مجھے یہ بتائیں جن جن لوگوں کی نظر کے سامنے سے اس وقت یہ ریڈنگ گزر رہی ہے، ان کے پرسن کی لاسٹ نائٹ تھاٹس کیا تھیں؟ اوکے جناب جی، سب سے پہلے تو یہاں پر بتا دوں جو چیز انرجیز بن کے رہی، ہم انہیں پہلے سیدھا کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کے پرسن تو رات کو بہت زیادہ پریشان تھے جناب جی، یا ابھی تک پریشان مجھے نظر آتے ہیں۔ کنفرم طور پر بیٹا جی مجھے ابھی بھی پریشان نظر آتے ہیں۔ جہاں تک میں دیکھ پا رہی ہوں بہت شدید قسم کا آپ لوگوں میں نو کانٹیکٹ سینیریو چل رہا ہے۔ جب لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کی یہ بات ہوئی ہے نا، تو آپ لوگوں نے اچھا خاصا جھگڑا کیا ہے۔ کس چیز کا جھگڑا کر بیٹھے بھئی اپنے پرسن سے؟ مجھے تو یہاں پر اچھی خاصی آپ کی گیم بجتی ہوئی نظر آتی۔ کس کی باتوں میں آ کے آپ نے اپنے پرسن کیا بینڈ بجا دیا ہے؟ یہاں پر ساری رات آپ کے پرسن آپ کے ساتھ لاسٹ ٹائم جو آپ کی کنورزیشن ہوئی ہے، آپس میں لڑے ہو یا جو بات چیت ہوئی ہے یا جو تانا تشنی ہوئی ہے، اس کے بارے میں سوچتے ہوئے تکیے کو خون کے آنسو رلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ان میں ایگو بہت زیادہ تھی، وہ ایگو چاہے آپ میں تھی یا آپ کے پرسن میں تھی۔ ابھی میں آپ کے پرسن کی انرجیز چیک کر رہی تو یہاں پر مجھے یہ چیز تو کنفرم نظر آتی ہے کہ کل رات ساری رات آپ کے پرسن روتے رہے، کسی تکلیف میں تھے، یا تو یہ آپ کی باتوں کو لے کے تکلیف میں تھے یا پھر یہ آپ کی فکر مندی میں آ کے ساری رات جاگتے رہے، واک کرتے رہے، چہل قدمی کرتے رہے، کبھی اٹھ رہے ہیں، کبھی بیٹھ رہے ہیں، کبھی اندر کبھی باہر۔ اگر اسموک کرتے ہیں تو بہت شدت سے انہوں نے اسموکنگ شروع کر دی۔ ان کے ہیلتھ کے ایشوز بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خدا را اگر آپ کا ان کے ساتھ یا ان کے کسی فیملی ممبر کے ساتھ، کسی فرینڈ کے ساتھ کانٹیکٹ ہے تو ایک دفعہ ان سے پتہ کر لو، کیونکہ مجھے یہاں پر اچھی خاصی ان کی ہیلتھ کے ایشوز بنتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پر مجھے تھرڈ پارٹی سچویشن بہت اسٹرانگ نظر آئی۔ کہیں نہ کہیں تھرڈ پارٹی سچویشن نے آپ لوگوں کے بیچ میں آ کے کہیں نہ کہیں گیم خراب کر دی۔ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ کے پرسن آلریڈی میرڈ ہیں۔ یہ زیادہ تر ان لوگوں کے ساتھ ریزنٹ ہوگی جو ایکسٹرا میرٹل افیئر والوں کی یہاں پر ڈائس کی ریڈنگ نکل کے آ رہی ہے۔ یہاں پر تھرڈ پارٹی سچویشن میں اگر یہ آلریڈی میرڈ ہیں تو بھیا ان کی وائف کے ساتھ ان کا اچھا خاصا جھگڑا ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں تو میں بہت شدید پڑ گئی۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی وائف کو پتہ چل گیا ہو یا پھر ان کے ہسبینڈ کو پتہ چلا ہے کہ آپ کے ان کے علاوہ بھی ان کی وائف کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ ان کا ٹانکا شاکا بڑھ گیا اور یہ آپ کے ساتھ کہیں نہ کہیں باتیں شاتیں کرتی ہیں۔ آپ کا ریلیشن کہیں مجھے سوشل میڈیا سے ملتا ہوا نظر آتا ہے، جیسے کہ پہلے کہیں دوستی ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں پیار کی گرمی آپ لوگوں پر چڑھی ہے، پیار کا خمار آپ لوگوں پر چڑھا ہے۔ تو اس چیز کو لے کر تھوڑا سا
آپ کے پرسن بہت فیڈ اپ ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے پرسن نے دھوکہ دیا، اور آپ کے پرسن کو لگ رہا ہے جیسے آپ کسی کے لیے ان کو چھوڑ کے جا رہے ہو، یعنی کہ آپ دونوں ہی کسی تھرڈ پارٹی کی وجہ سے ایک دوسرے کے لیے کنفیوژن کا شکار ہوئے، ایک دوسرے کے لیے مس گائیڈ کیے جا رہے ہو، اور آپ باقاعدہ اس چال میں آئے بھی جا رہے ہو، نہ آپ کے پرسن کو کچھ نظر آ رہا ہے اور نہ ہی آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے۔ جب آپ کے پرسن کو تھوڑا بہت آپ کی طرف خیال آتا ہے کہ نہیں، میری پرسن نے میرے ساتھ وعدے کیے ہیں، میرے ساتھ اس نے قسمیں کھائی ہیں، اور ہم دونوں کا جو ٹائم سینیریو جب ہم لوگ ملے تھے وہ ٹائم کیا تھا اور اب کا ٹائم کیا ہے، بہت شدید قسم کی تکلیف میں مجھے آپ کے پرسن نظر آتے ہیں۔ یہاں پر وہ تو جو تکلیف میں آپ جو تکلیف میں ہوئی ہو، آپ کے پرسن اس وقت کل رات مجھے ساری رات جاگتے ہوئے، یہ بلکہ کل کی رات کی انرجیز نہیں، یہ تو مجھے لگتا ہے جیسے پچھلے کوئی ایک ویک یا 10 ڈیز سے انتہائی تکلیف میں ہے۔ یہ نہ تو اپنا دکھ اپنی تکلیف آپ کو بتا پا رہے ہیں، نہ صرف آپ کو بتا پا رہے ہیں، بلکہ اگر یہ ایکسٹرا میٹل افیئر میں یا اپنی وائف کو یا اپنے ماں باپ کو، بہن بھائی کو اپنا دکھ، اپنی تکلیف، اپنی پریشانی یہ کسی کو بتا نہیں پا رہے۔ یہاں پر آپ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں اپنی فیملی والوں سے آپ کو لے کر شادی کی بات کی ہے، ان کی فل انرجیز ہیں آپ کے ساتھ شادی کرنے کی۔ اگر ابھی آپ کی ان کے ساتھ شادی نہیں ہوئی تو یس، یہ آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے آپ کے لیے فیملی والوں سے لڑائی لی ہے، آپ کے لیے ایکشن لیا ہے۔ ندا پی ہمیں یہاں پہ ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا، نہ مجھے کال کر رہا ہے، نہ ٹیکسٹ کر رہا ہے، نہ میسج کر رہا ہے، ابھی وہ نہیں کرے گا۔ میں پہلے ہی بتا دوں، مجھے آنے والی 1 ویک کے اندر آپ کے پرسن کی طرف سے، آپ میں سے 50% لوگوں کی طرف سے کسی کی طرف سے کوئی ایکشن آتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ ابھی پریشانی میں جا چکا ہے، اس قدر ڈیپ ڈاؤن اندر سے ٹوٹ چکا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی، آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے، آپ کے پرسن کا بھی دل ٹوٹا ہوا ہے۔ یہاں پہ یہ بتا دوں کہ آپ کے پرسن کی آلریڈی یہ میرڈ ہے، یہ کنفرم بات ہے، یا آپ میرڈ ہو یا آپ کے پرسن میرڈ ہے۔ یہاں پر کچھ انرجیز ایسی بن رہی ہیں، اگر آپ کے پرسن میرڈ نہیں ہیں تو یہ 100% کنفرم بات ہے، جو گھر والے ہیں، جو بھی آپ کے لو ہیں، لو پارٹنر لڑکی ہیں یا لڑکا ہے، میرڈ ہے یا ان میرڈ ہے، ان کے فیملی والے ان کی شادی کروانے جا رہے ہیں، اور وہ بھی ارینج، وہ بھی ان کی مرضی کے خلاف۔ اور اگر آلریڈی ان کی میرج ہو چکی ہوئی ہے تو بیٹا جی، یہ وہاں پر کوئی لوی ڈبی والے ہنی مون والے گانے گاتے ہوئے مجھے نظر نہیں آتے، یہ وہاں پر بھی ساری ساری رات جاگ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ایک نے منہ ادھر کیا ہوا ہے، دوسرے نے منہ ادھر کیا ہوا ہے، کوئی وہاں پر لوی ڈبی والا کوئی ہنی مون پیریڈ نہیں چل رہا، وہاں پہ بھی چھڑی مون ہی پیریڈ چل رہا ہے۔ تو آپ کے پرسن مجھے اس وقت بہت شدید قسم کی پریشانی میں نظر آتے ہیں۔ یہاں میں بہت سارے لوگوں کے پرسن جو مجھے آؤٹ آف کنٹری میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا پھر آؤٹ آف کنٹری سے ٹریول کر کے واپس اپنی سٹی میں، اپنی کنٹری میں واپس آتے ہوئے نظر، یہ ان کہہ رہی ہوں جن کے پرسن آلریڈی آؤٹ آف کنٹری میں ہیں، لانگ ڈسٹینس میں ہیں، اور ابھی ان کا کسی قسم کا کانٹیکٹ نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے یہاں پر ایک گڈ نیوز نکل کے آتی ہے کہ آپ کے پرسن اس حد تک پریشان ہو چکے ہیں، اس حد تک اس تنہائی سے تنگ آ چکے ہیں کہ ان کا بس نہیں چل رہا کہ کس طرح وہ پہلی فلائٹ لیں اور آ کر آپ کے پاس شادی کر لیں، آپ سے ملیں، آپ سے بیٹھیں، آپ کے ساتھ باتیں کریں، اپنے غم کی تکلیف، اپنے غم، اپنے دکھ، اپنی تکلیفیں آپ کو دکھائیں۔ ابھی ان کا آپ کی طرف آنا پاسبل نہیں، کیونکہ یہاں پر جو مجھے 4 کا کومبو بن رہا ہے، یہاں پر مجھے اچھی خاصی تکلیف بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے پرسن تو آپ سے شادی کے بارے میں بھی سوچتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن میں یہاں پہ چیک کرنا چاہوں گی کہ یہ جو چیز مجھے فیل ہو رہی ہے یہ کیا ہے، کیا واقعتاً وہی چیز ہے۔ ہیلتھ ایشوز آ رہے ہیں، بالکل میں نے کیا کہا کہ ان کو ہیلتھ ایشوز بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہیلتھ ایشوز نہ ہوتے تو اب تک آپ کے پرسن آ چکے تھے۔ یہاں پہ آپ کے پیار کی انرجیز میں تھرڈ پارٹی سچویشن انوالو ہے، اچھی خاصی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آپ کے پرسن تھرڈ پارٹی سچویشن میں کافی لوی ڈبی اور ہنی مون والا پیریڈ چل رہا ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں، کیونکہ آپ کے پرسن تھرڈ پارٹی سچویشن میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ آپ کے پرسن کو آپ کے علاوہ بھی فیملی والوں کی طرف سے رشتے دکھائے جا رہے ہیں، اگر یہ ان میرڈ ہیں تو۔ اور آپ کے پرسن آپ کے علاوہ بھی، آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے پرسن حقیقتاً آپ کو یا آپ کے فیملی والوں کو چیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کے پرسن کا جو یہاں پر وہ نکل کے آ رہی ہے نا انرجیز، وہ ٹوین فلیم اور سول میٹ کی انرجیز نکل کے آ رہی ہے۔ اس لیے اگر آپ کو آپ کے پرسن بہت زیادہ یاد آ رہے ہیں تو یاد رکھنا کہ وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ آپ دونوں 5D میں روزانہ ڈیلی کی بیس پر ملتے اور روزانہ ڈیلی کی بیس پہ باتیں کرتے، یہ جو بیٹھے بیٹھے آپ کو اچانک سے آپ خود سے باتیں کرنے لگتے ہیں نا، ایکچوئل میں آپ اپنے پرسن کو 5D میں جواب دے رہے ہو، بس 3D میں آپ ایک دوسرے سے مل نہیں پا رہے۔ دنیا والوں کی میجک کی انرجیز جو آتی ہوئی مجھے یہاں بنتی ہوئی نظر آتی ہیں، میں یہاں پر دیکھنا چاہوں گی پلیز ڈیوائن، پلیز اینجل، کیا یہ میجک کی انرجی حقیقتاً اس میں ہے یا پھر ایک وہم ہی ہے؟ کنفرم طور پر بیٹا جی یہاں پر ایک میجک کی انرجیز بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔
جس کی وجہ سے آپ کا یہ گھروندا ٹوٹا، جس کی وجہ سے آپ کے گھر کا جو ایک آشیانہ تھا، آپ کے پرسن پاسٹ کی انرجیز میں جاتے ہوئے جس وقت آپ ملے تھے، آپ کی فرسٹ کس کو یاد کرتے ہوئے نظر تھے، اگر آپ کی کبھی آپ نے اپنے پرسن کے ساتھ فزیکل ہوئے ہو یا پھر آپ نے کبھی ان کا ہاتھ چھوا، آپ کی جو چھوئن تھی نا، وہ چھوئن کہیں نہ کہیں وہ محسوس کرتے ہوئے نظر آتے، یہ چیز آپ کو بھی فیل ہوتی ہوگی اگر ان دنوں میں 2-3 دن پہلے یعنی کہ پاسٹ کے 2 ڈیز سے لے کر آنے والے 4 ڈیز میں اگر آپ کو کوئی اینجل نمبر نظر آتا ہے، اگر آپ کو کوئی فیدر نظر آتا ہے وائٹ کلر کا، یا پھر آپ کو کوئی اچانک سے بٹر فلائی نظر آ جاتی ہے، یہ نہیں کہ آپ ڈھونڈنا شروع کر دو، اچانک سے کوئی آپ کو اینجل نمبر نظر آ جاتا ہے، تو یاد رکھنا کہ یس آپ کے پرسن باقاعدہ طور پر 5D میں آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ آپ کے سول میٹ ہیں، اور جب تک یہ آپ سے نہیں ملیں گے، جب تک یہ آپ کو آ کے اپنے پیار کا اظہار نہیں کریں گے، جب تک یہ آپ کے ساتھ پھیرے نہیں لیں گے، جب تک یہ آ کے آپ کے ساتھ نکاح نہیں کریں گے، تب تک جتنے بے چین آپ ہو، آپ یقین کرو یہ بھی اتنے ہی بے چین رہیں گے۔ آپ کے پرسن بے شک ابھی آپ کی نظروں سے دور ہے، لیکن آپ کے دل کے قریب ہیں۔ اگر آپ ان کی نظروں کے سامنے نہیں ہیں نا، تو وہ بھی کوئی خوش نہیں ہے۔ اگر آپ خون کے آنسو رو رہے ہیں تو یقین جان لو کہ آپ کے پرسن بھی خون کے آنسو ہی رو رہے ہیں۔ یہ چیز اتنی پرفیکٹ ہے، اتنی کنفرمڈ ہے، جتنا اس وقت میری آواز آپ کے کانوں میں جا رہی ہے، ٹھیک ہے جناب؟ ہائی پریسٹس کی انرجیز بھی ہو سکتی ہے، اور یہاں پر مجھے ڈیول کی انرجیز بہت اسٹرانگ آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہاں پہ مجھے جلتا ہوا دودھ کی اسمیل آ رہی ہے، دل جل رہا ہے، کچھ اس طرح کی انرجی، دوپٹہ جل رہا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے نیئر ڈیئر میں کوئی ریڈ کلر کا دوپٹہ ہے، یا کوئی سفید کلر کا دوپٹہ، کچھ دوپٹے کی انرجی، کوئی کپڑا ہے جس کی مجھے یہاں پر انرجی بہت اسٹرانگ فیل ہو رہی ہے، اور گرمی کا احساس ہو رہا ہے۔ ایسی انرجی ضرور ہے جس کی وجہ سے آپ کے پرسن رات بھر سوئے نہیں ہیں، بہت تکلیف میں، ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے ان کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، یا پھر ان کے اوپر کوئی اس قسم کا کیس چلتا ہوا نظر آتا ہے، انہیں کسی چال میں پھنسایا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر آپ کے پرسن کے اوپر کوئی کیس چل رہا تھا یا کوئی عدالتی کاروائی، تو ایک دفعہ پتہ کر لو، ہو سکتا ہے ان کے یا تو اللہ نہ کرے ان کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا پھر مجھے یہ اس وقت جیل کے اندر، بہت سے لوگوں کے لیے مجھے آپ کے پرسن جیل کے اندر بند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کسی کے ساتھ الجھتے ہوئے نظر آتے ہیں، جھوٹے کیس میں ہی اندر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ آپ کی تنہائی میں، آپ کی جدائی میں اتنے اگریسو ہو رہے ہیں، غصہ ہی نہیں آ رہا ہے کہ یہ ہر کسی سے لڑتے ہوئے مجھے نظر آتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ کچھ ایسا ہو، کیونکہ یہاں پر مجھے لیو کی انرجیز، ایریس کی انرجیز، ورگو کی انرجیز، اسپائسس کی انرجیز، ٹورس کے ساتھ مجھے یہاں پر کینسر اور ایکویریس کی انرجیز بنتی ہوئی بہت اسٹرانگ نظر آئی۔ یہاں کہ جتنا ہارٹ بریک اس وقت آپ کا ہو رہا ہے، آپ سے کہیں زیادہ ٹکڑوں میں آپ کے پرسن بٹے ہوئے ہیں، نہ وہ آپ کی طرف آ پا رہے ہیں، نہ وہ فیملی والوں کو سمجھا پا رہے ہیں، نہ وہ کاروبار کو دیکھ پا رہے ہیں، بزنس کو دیکھ پا رہے ہیں، نہ وہ تھرڈ پارٹی سچویشن میں جا پا رہے ہیں۔ اگر مجھے اللہ نہ کرے یہاں پر ان کے بچوں کی بیماری کی طرف سے کوئی اٹیک آتا ہوا نظر آتا ہے، کوشش کرنا کہ اگر ان کی فیملی میں کوئی بچوں کی انرجی ہے، یا آپ کی فیملی میں کوئی بچوں کی انرجی ہے، تو ان کی صحت کا خاص خیال رکھنا، کیونکہ مجھے یہاں پر بچوں کی طرف سے کچھ مشکل اور دقت آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ جناب ایسے سینیریو میں اینجلز ہمیں کیا گائیڈنس دینا چاہیں گے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں بیٹا کہ اس وقت جو انرجیز بن رہی، یہاں پہ کوئی تھرڈ پارٹی سچویشن میں ایسا پرسن ضرور ہے کہ جس نے آپ کے پرسن کے اوپر اچھی خاصی میجک کی نہ صرف انرجیز کی، ایک اچھی خاصی پالیٹکس گیم کھیلنے کے بعد آپ کے اور آپ کے پرسن کا برین واش کیا گیا تھا۔ میں یہاں پر دیکھنا چاہوں گی کیا آپ کی اور آپ کے پرسن کا دوبارہ پیچ اپ ہوگا۔ پلیز جوائن پلیز، کیا دوبارہ کوئی ایکشن آتا ہوا نظر آتا ہے گھنٹوں کے اندر یا اسی ویک کے اندر آپ کے پرسن مجھے لوٹ کر بیٹا جی آپ کی طرف آتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اگر یہ آ جاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہو سکتی ہے کہ کنفرم طور پر یا تو 6 دن کے اندر یا پھر اسی دن میں کال ٹیکسٹ میسج آ کر آپ کو ڈیفینیٹلی آپ کے پرسن بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا بیتا۔ تھوڑا سا اپنے غصے کو کنٹرول کر لینا، اگر آپ کے پرسن کا کال ٹیکسٹ میسج آئے تو اکڑنا مت، ان کی بات کو پہلے سن لینا، اور پھر اپنا دکھ، اپنا درد، اپنی تکلیفیں بتانا کہ پہلی بات کہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر ہی مجھے آپ کی طرف آتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اپنی کہ اینجلس ہمیں کیا گائیڈنس دیتے ہیں۔ پلیز ڈیوائن پلیز اینجلس ہمیں یہ بتائیں کہ ڈائس ریڈنگ سے مجھے تو یہ نظر آیا کہ میرے دیکھنے والے ویورز کی فیملی کے جو پرسن ہیں، جو بھی اس وقت ان کے دماغ میں چل رہے ہیں، وہ رات بھر سوئے نہیں، یا پھر ان سے بات نہ کرنے کا جو پچھتاوا ہے وہ انہیں کہیں نہ کہیں تڑپا رہا ہے، اور مجھے اسی ہفتے میں ان کی طرف آتے ہوئے کال ٹیکسٹ میسج یا خود ساکشات ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو آپ ایسے سینیریو میں کیا مشورہ یا کیا گائیڈنس دینا چاہیں گے؟ پلیز ٹیل می آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان لائٹلی اچانک سے ہی آ جائیں گے، میں نے کیا کہا کہ اچانک سے ہی آ جائیں گے، کچھ بھی پاسبل ہے، اور وہ کسی بھی وقت آپ کے پرسن آپ کی طرف آ سکتے ہیں، ود ان
ہو سکتا ہے کہ اس ریڈنگ کے دوران ہی آپ کو میسیج آ جائے، ہو سکتا ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد آئے، ہو سکتا ہے کہ 1-2 دن میں آ جائے، لیکن ان لائٹلی اچانک سے ہی آپ کے سامنے آ جائیں گے، اپولوجائز کریں گے، پھر ساری رات رو رہا ہوں۔ پلیز جوائن، پلیز اینجلس، بتائیں نیکسٹ آپ کیا بتانا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک فور اے سائن، اور یہی چیز میں نے ابھی آپ کو کہی کہ آپ کو اینجل گائیڈنس ضرور ملے گی، فیدر نظر آئیں گے، اینجلس نمبر نظر آئیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو روحانی خواب آ جائیں۔ پلیز جوائن۔ فائنل میسیج کیا آپ دے رہے ہیں؟ ریمین پازیٹیو، آپ پازیٹیو سوچو بیٹا جی۔ اب تو اینجلس بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے نیچے ہے یو آر ریڈی، یعنی کہ آپ بھی ریڈی ہیں کہ آپ کے پرسن آئیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب جی ریمین پازیٹیو، اپنے آپ کو پازیٹیو سوچو، آپ کے پرسن تو کافی پازیٹیو ہو گیا۔ تو یہاں پر کیا تو چینل میسیج لے لوں گی، تو یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے جتنی انرجیز اسٹرانگ نکل کے ہیں، تو میں دیکھتی ہوں کہ اگر آپ کے پرسن جو رات بھر سوچ رہے تھے، اگر ان کے میسیج آتے تو وہ آپ کو کیا میسیجز دیتے۔ ٹھیک ہے، لیٹ سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرے خیال سے کافی میسیجز نکل آئے ہیں، تو دیکھتے ہیں باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز میں کیا ہے۔ ول یو میری می؟ او مائی گاڈ چیک کرو ذرا کیا میسیج نکل کے آ رہا ہے۔ ول یو میری می؟ واو۔ چلیں جناب دیکھتے ہیں کہ کارڈ کیا نکل کر آیا ہے۔ ٹھیک ہے، یو میری می، یہ آپ کے باٹم آف دی ڈیک جو ابھی کے ابھی آپ کے پرسن جب آپ کو پہنچے ہیں، تو لاسٹ نائٹ میں جو آخری تھوٹ تھی ان کی یہ تھی، ول یو میری می۔ نیکسٹ یہاں پہ میسیج کیا ہے؟ سم اور، ابھی میں نے آپ کو بولا کہ کچھ ہو سکتا ہے کہ ریڈنگ کے دوران ہی آپ کو میسیج آ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹائم لگ جائے۔ ٹھیک، یہ کیا ہے؟ ڈونٹ لیو می الون، بالکل مت چھوڑنا بھائی اس کو۔ یہ ایسے میسیجز آ رہے ہیں، انہیں تو مجھے زوم کر کے دکھانا پڑے گا۔ شوال، کسی کے لیے اکتوبر اور نومبر کا مہینہ بہت اہم ہو سکتا ہے، یعنی کہ شوال اسلامی مہینے کا شوال، اور جو نان مسلم ہیں ان کے لیے نومبر کا مہینہ، ایک منٹ یار، نومبر کا مہینہ بہت اہم ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، یہاں پہ لکھا ہوا ہے یو آر دا اونلی پرسن ہاؤ ٹوٹلی گیٹ می اینڈ انڈرسٹینڈ، کہ آپ ہی واحد وہ ایک پرسن ہو جو جس پہ میں ٹوٹلی ٹرسٹ بھی کر سکتا ہوں، اور آپ ہی انہیں بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہو۔ پریئر فار می، آپ کے پرسن ہو سکتے ہیں جن کو میں نے بولا کہ آپ کے پرسن تھانے میں جا سکتے ہیں یا ان کے ہیلتھ ایشوز آ سکتے ہیں، تو آپ کے پرسن کی طرف سے چینل میسیج آیا ہے کہ ان کے لیے پلیز دعا کریں۔ کچھ لوگوں کی جولائی کے مہینے میں لڑائی ہوئی ہے، یا جولائی میں صلح ہوگی، یا جولائی کا مہینے میں وہ پیدا ہوئے ہیں۔ 7واں مہینہ آپ لوگوں کے لیے بہت اہم ہو سکتا ہے، ان مہینوں کو یا ان ڈیٹس کو کنسیڈر کر لینا۔ ٹھیک ہے، یا کیسے آپ کے ساتھ ریزونیٹ ہوتے ہیں۔ آئی ایم لوزر، انہیں لگتا ہے کہ شاید ان کی غلطی سے انہوں نے آپ کو مس کر دیا ہے۔ یہاں پر مئی کا مہینہ بھی کسی کے لیے بہت اہم ہو سکتا ہے، یعنی کہ جولائی، مئی اور شوال نومبر کا مہینہ بہت خاص نکل کے آیا۔ آئی ایم ناٹ ریڈی ٹو کم بیک، کچھ لوگوں کے پرسن ابھی تیار نہیں ہیں آپ کی طرف لوٹ کر آنے کے لیے، شاید ابھی بھی انہیں غصہ آ رہا ہے آپ کی کسی بات پر، جو کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا۔ آئی ایم ناٹ آنیسٹ ود یو، وہ کہتے ہیں کہ وہ شاید آپ کے ساتھ ابھی آنیسٹ نہیں ہے، انہیں لگتا ہے کہ شاید انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ تھرڈ پارٹی سچویشن یہ ان کی ہو سکتی ہے، جو تھرڈ پارٹی سچویشن جنوری کا مہینہ ابھی پچھلے مہینے ہی گزرا ہے، تو کسی کے لیے جنوری کا مہینہ بہت خاص ہو سکتا ہے ملنے بچھڑنے کا ہو سکتا ہے لانگ ڈسٹینس کا ہو، کسی بھی حوالے سے ان کی ڈیٹ آف برتھ ہو، آپ کے ملنے بچھڑنے کا مہینہ ہو، جو جس طرح بھی ریزونیٹ ہو دیکھ لو۔ ڈو یو ٹرسٹ می، کیا آپ کو ان پہ ٹرسٹ ہے؟ اس کا جواب ضرور دینا، یہ ان کا آپ کا سوال، انہوں نے اس دفعہ آپ کی ریڈنگ میں 2 سے 3 سوال کیے ہیں۔ ول یو میری می، ڈونٹ می، انہیں چھوڑ کے مت جانا، کیا آپ کو ان کے پہ ٹرسٹ ہے تو بتانا ضرور۔ یور آئیز از سو ڈیپ، انہیں آپ کی آنکھیں بہت ہی خوبصورت، پیاری اور گہری لگتی ہیں، جھیل سی گہری آنکھیں۔ نہیں جناب جی، یہاں پہ فیب کا مہینہ آ گیا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے پرسن فیب میں آپ سے ملے ہوں، بچھڑے ہوں، ڈیٹ آف برتھ ہو سکتی ہے، کچھ بھی نکل کے آ سکتا ہے۔ وی آر ٹو ڈفرنٹ، وہ کہتے ہیں ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف ہیں، اور یہ کیا ہے؟ دس از ناٹ دی اینڈ، یہ تو ہمیشہ ہی آ جاتا نا، یعنی کہ ہر لڑائی جھگڑے کے بعد انہوں نے یہ ضرور کہنا ہوتا ہے دس از ناٹ اوور یٹ، یا دس از ناٹ دی اینڈ، کہ ابھی اینڈ نہیں ہوا، بھی میں نے تیرا سر کھانا ہے، تو تیار ہو۔ یو آر مائی فیملی، واو، ول یو میری می، یو ٹرسٹ می، پلیز ڈونٹ گو اوے، اور پتہ نہیں کیا کیا، بھی آپ ان کی فیملی ہو، آپ کو لو یو ون کرتے ہیں۔ واو، یونین 11 سپر ڈوپر، یار اب تو آپ لوگوں کو خوش ہو جانا چاہیے، کتنی ہی خوبصورت پیاری انرجیز نکل کے آ رہی ہیں۔ واو، یہاں پہ ہے جی آئی میڈ اے رانگ چوائس، انہیں لگتا ہے کہ انہوں نے شاید کچھ غلط فیصلہ لے لیا تھا۔ لاسٹ کیا ہے؟ آئی ول کال یو، تنگ آ کے اس نے کہہ ہی دیا اینڈ پہ آگے کہ میں تجھے کال کروں گا تو کال اٹینڈ کر لینا۔ کچھ لوگوں کو تو ریڈنگ کے درمیان میں آ جائے گی، شکر ہے یار ان کے چینل میسیجز میری ڈائس ریڈنگ کے ساتھ ویریفائی کر کے ہیں، تو مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے جب میری بتائی ہوئی ریڈنگ
بہت زیادہ ریزونیٹ ہوتی ہے اور آپ لوگوں کو اتنے خوبصورت خوبصورت میسیجز ملتے ہیں۔ ریڈنگ پسند آنے کی صورت میں آپ کو بہت بہتر طریقے سے پتہ ہے آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا تو بالکل مت بھولنا۔ اپنے پرسن کے ہر سوال کا جواب ضرور دینا، مجھے کمنٹ باکس میں آپ کے جوابوں کا انتظار رہے گا، ٹھیک ہے جی؟ تو میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ریڈنگ میں، ٹل دین اللہ حافظ، مولا وارث، بائے۔